आसिम अली खान काउंटर टेरर। इनका नाम ले देंगे। ये से मैं कट कर दिया था। मनीष शुरू करने लगे। हाँ जी बिल्कुल, बस 1 मिनट से जी जी वो लगा लें, थोड़ा इसको नीचे नहीं कर देते? चलें ठीक है हो गया। वैसे ब्रीफ हाईलाइट किए, अगर आपको हाईलाइटेड चाहिए या आगे ज़रा कर लें सेट। इंडियंस में जो सर लाइन स्टार्ट की फिर मीटिंग में पाकिस्तान स्टेज हो गया। हाँ ठीक। जी वो लगा रहे हैं। अगर नए एक्शन पॉइंट की बात हो तो जी ठीक तो मेरे पास हैं सारे। आ रहे हैं जी, शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के तमाम हाजरीन का शुक्रिया कि वो शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बाएं जानिब ख्वाजा अदनान ज़हीर साहब, डायरेक्टर जनरल हैं फैटफ सेक्रेटेरिएट के, और मेरे दाएं जानिब है आसिम अली खान जो डायरेक्टर जनरल हैं काउंटर टेररिज्म के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, और कुछ ही देर में तारिक रुस्तम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो डायरेक्टर जनरल हैं नेक्टा के। आज फैटफ का नतीजा जो है वो मौसूल हुआ है, और अलबत्ता कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से अभी नहीं निकला है, लेकिन हमारी ज़बरदस्त प्रोग्रेस को फैटफ ने और पूरी आलमी दुनिया ने नोट किया है। वो प्रोग्रेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 2 साल पहले 27 नकाती एक्शन प्लान में हम सिर्फ 5 नकात पे कंप्लाइंट थे। आज हम 27 में से 26 पे कंप्लाइंट हैं, और एक नकात है जिसको हम अगले सेशन में इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे। दूसरा एक टेक्निकल कंप्लायंस का पैरामीटर होता है, क्योंकि हम फैटफ जो है वो 2 असेसमेंट के क्राइटेरियाज में एक ही वक्त में फैटफ में से गुजर रहा है। एक हमारा 27 नकाती एक्शन प्लान है जिसमें से हम 26 नकात को मुकम्मल कर चुके हैं, और दूसरा हमारा एक MER है, यानी कि उसके अंदर 40 नकात थे जिसके अंदर 2 साल पहले हम सिर्फ चंद में 10 के करीब में कंप्लाइंट थे, और इन 2 साल में अब हम 31 में कंप्लाइंट हैं 40 में से। और मैं आपको ये भी बताता रहूँ कि जो मुल्क बहुत ज़्यादा कंप्लाइंट होते हैं, जिनके एडवांस्ड फैटफ के सिस्टम्स होते हैं, वो 30 से ऊपर रिकमेंडेशंस में फैटफ की कंप्लाइंट होते हैं, और पाकिस्तान अब उसमें शामिल हो चुका है। और एक तीसरा जो हमारा एक्शन प्लान के हवाले से हमें 2018 में दिया गया था MER, और हमें असेस किया गया था, और उसके नतीजे में हमें 82 के करीब इफ़ेक्टिवनेस की रिकमेंडेशंस दी गई थी, एक्शन प्लान दिया गया था। ये 82 इफ़ेक्टिवनेस में से हम पाकिस्तान 2 साल पहले किसी एक में भी कंप्लाइंट नहीं था। आज उन 82 में से हम 75 के ऊपर कंप्लाइंट हैं। और ये इन 2 साल के अरसे में जितनी पाकिस्तान ने कंप्लायंस हासिल की है, फैटफ की तारीख़ में कोई और ऐसा मुल्क नहीं है जिसने 2 साल में 40 में से 31 निकात पे कंप्लायंस हासिल की हों और 82 रिकमेंडेशंस उसको दी गई हों, और 2 साल बाद उसने 75 के ऊपर कंप्लायंस हासिल की हो। यानी कि पाकिस्तान को तारीख़ का सबसे मुश्किल फैटफ का एक्शन प्लान फरवरी 2018 में मिला था, और उसके बाद सबसे लंबा MER भी उसको मिला, और 2 साल के बाद सबसे ज़्यादा तारीख़ में जिस मुल्क ने प्रोग्रेस किया है उन एक्शन प्लान्स पे, वो भी पाकिस्तान है। अब मैं आता हूँ कि हमने जो अभी तक अचीव किया है, मसलन ये 26 में से जो 27 में से जो 26 निकात हैं, इसमें एक नुक्ता रह गया है। जैसे मैंने आपको बताया, अगला जब भी 3-4 महीने बाद सेशन होएगा, हमारा टारगेट होएगा कि हम इस पर मुकम्मल करें, और फिर ये वाला एक्शन प्लान 27 नुकाती जो है ये हमारा मुकम्मल हो चुका होएगा। जो दूसरा एक्शन प्लान है जो हमें आज मिला है, ये इसकी नौइयत मुख्तलिफ है, और ये हमें 7 निकाती एक्शन प्लान मिला है। पहले वाला एक्शन प्लान टेररिज्म फाइनेंसिंग पे फोकस्ड था। जो दूसरे वाला एक्शन प्लान हमें आज मिला है 7 निकाती, वो मनी लॉन्ड्रिंग पे फोकस्ड है। पहले वाला एक्शन प्लान
انتہائی مشکل اور چیلنجنگ تھا کسی بھی ملک کے لیے، اسپیشلی پاکستان کے لیے، کیونکہ ٹیرر فائنینسنگ میں ہمیں ہائی رسک ڈکلیئر کیا گیا تھا، تو ہمارے کمپلائنس کے تھریش ہولڈ بھی زیادہ تھے. جو دوسرا ایکشن پلان منی لانڈرنگ کا ہمیں ملا ہے وہ قدرے لیس چیلنجنگ ہے، کیونکہ منی لانڈرنگ میں ہم لو رسک ہیں، تو ہمارے کمپلائنس کے تھریش ہولڈز بھی اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہوئیں گے. جو پہلا ایکشن پلان تھا وہ ہم اگلے 3-4 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ایک نکات رہ گیا ہے وہ ہم مکمل کر لیں گے. اور یہ جو نیا ایکشن پلان 7 نکاتی ملا ہے، جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر 7 نقطے منی لانڈرنگ سے تعلق رکھتے ہیں. عموماً ملک 2 سال لیتے ہیں اس کو مکمل کرنے میں، ہم انشاءاللہ ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ ہم 12 ماہ میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کر لیں گے. گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں اب ضروری ہے کہ ہم دونوں ایکشن پلانز جو ہیں ان کو مکمل کریں. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بلیک لسٹنگ کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے، اور اب بحث اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ گرے سے ہم نے وائٹ لسٹ میں کب جانا ہے. آج میں فیٹف کے پریزیڈنٹ نے جو پاکستان کے بارے میں کلمات کہے، آپ نے سنا کہ انہوں نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ ایک مثالی کردار ادا کیا ہے پاکستان نے اور بہت زیادہ پروگرس جو ہے وہ حاصل کی ہے. تو ہمارے جتنے بھی ادارے اس کے اندر شامل رہے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے 2020 میں ایک پارلیمنٹری ایئر میں ہم نے 17 قوانین پاس کیے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے، درجنوں رولز اور ریگولیشنز بنے، اور ڈھیروں ہم نے کمپلائنس کی ایفرٹس کی، جس کے اندر صوبے بھی شامل ہیں، منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف فارن افیئرز، منسٹری آف فائنانس، ہمارے کسٹمز کے حکام شامل ہیں اس کے اندر، ہمارے FBR کے حکام شامل ہیں اس کے اندر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز شامل ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز شامل ہیں، ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹس، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس شامل ہیں. اور یہ ایک یک طرفہ اور ہماری ظاہر عدلیہ، ہماری پروسیکیوشن سروسز، ان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس کے اندر کہ ہم نے اتنی زیادہ پروگرس حاصل کی ہے. تو آج ہماری پروگرس کو اکنالج کیا جا رہا ہے. البتہ کہ ابھی گرے لسٹ سے نکلنے کا سفر کچھ باقی ہے، لیکن پاکستان کی آج وہ صورتحال نہیں جو 2 سال پہلے تھی، اور اب ہم ہائی کمپلائنس کے تھریش ہولڈس کے قریب ہیں فیٹف کے اس پروگرام کے اندر. ہمارے مستقبل کے اندر بھی ہم نے اب انشاءاللہ جو میں نے آپ کو بتایا اگلا 1 سال ہم نے ٹارگٹ کیا کہ اگلے 3-4 مہینے میں جو ایک نقطہ رہ گیا ہے 27 میں سے اس کو بھی مکمل کریں گے، اور جو 7 نقطے رہ گئے ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو دوسرے ایکشن پلان کے حوالے سے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 12 منتھس کمپلیٹ کریں گے. اور جب ہم یہ دونوں ایکشن پلانس کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر ہی ہم گرے سے وائٹ میں جائیں گے. لیکن اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ بلیک لسٹنگ کا کوئی خطرہ نہیں، اور نہ ہی گرے لسٹنگ میں رہنے سے ہم پہ کوئی سینکشنز یا ایکسٹرا ڈیو ڈیلیجنس کسی بھی ملک کی طرف سے ہم پہ لاگو ہوتی ہے. تو اب میں آپ کے سوالات لوں گا. جی ایشیا پیسفک گروپ کا جو ایکشن پلان تھا اس میں سے ہم نے عمل درآمد کر لیا، جو ICRG جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق 40 نکات ملے تھے، 31 پر عمل درآمد ہو گیا. پاکستان نے اس کے اگینسٹ میں منی لانڈرنگ پر قابو پانے کی اقدامات کی رپورٹ رکھی، جس کو انہوں نے مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا، اور بتایا یہ گیا کہ ہمارے بڑے بڑے بزنس مین اور کچھ پولیٹیشنس ان کے متعلق جو رپورٹ ہے وہ PM آفس میں دی گئی کہ آپ کے یہ لوگ منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں. اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو یہ 6 نکاتی ایکشن پلان دیا گیا کہ آپ نے منی لانڈرنگ کے خلاف کوئی اقدامات نہیں کیے اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے. پلیز. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی لسٹوں کے اوپر نہیں ہے فیٹف چلتا. فیٹف جو ہے وہ سسٹمز کے اوپر منحصر ہے اور قوانین کے اوپر منحصر ہے، اور یہ پہلی دفعہ میں یہ انفارمیشن سن رہا ہوں. ایسی تو قطعاً کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے 40 میں سے 31 ٹیکنیکل کمپلائنس کا فریم ورک ہے اس کے اگینسٹ ہمیں ایکشن پلان نہیں ملا. وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 30 سے اوپر وہ ملک ہوتے ہیں جو ہائی کمپلائنس میں ہوتے ہیں اور ہم اس میں شامل ہو گئے ہیں. ہمارا جو 82 ریکمنڈیشنز تھیں MER کی، اس میں ہم نے 75 پہ عمل درآمد کیا، اور باقی 7 کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ایکشن پلان ملا ہے. جو چیزیں رہ گئی ہیں MLA ایکٹ ہم نے ایک ریوائزڈ پیش کیا تھا، اور اس کی اوپر ہمیں کمپلائنس بھی ملی پچھلے ICRG کے ایکشن پلان میں. اس میں ہم نے ایک شک ڈالی تھی، اور یہ شک جو تھی یہ دوسری جو جماعتیں ہیں جو حکومت میں شامل نہیں ہیں ان کی رضامندی کے لیے اور ایک کنسنسس کے لیے ڈالی تھی کہ جس شخص پہ منی لانڈرنگ کی تشویش ہو رہی ہے اس کو اس کے بارے میں انفارم کیا جائے.
یہ ان کی ایک تھی. اس کے اوپر فیٹف نے ایک اعتراض کیا ہے. دوسرا ڈی این ایف پی پیز ہوتے ہیں سیکٹرز مختلف جن کی ریگولیشن کی بات ہوتی ہے, تو وہ ریئل اسٹیٹ اور جیمز اینڈ جولرز سیکٹرز جو ہے اس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید افیکٹونیس کی منی لانڈرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ضرورت ہے. بینیفیشل اونرشپ ٹرسٹس وغیرہ کے حوالے سے زیادہ ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بہتر مزید مانیٹرنگ کریں. منی لانڈرنگ ریلیٹڈ جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ زیادہ تعداد میں پروسیکیوشنز میں جلدی تبدیل ہونی چاہیے. تو یہ چند ان کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو بڑے زیادہ چیلنجنگ نکات تھے ان 82 میں سے ان میں ہم نے کافی وہ کمپلائنٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں لیس چیلنجنگ والے چند تھے جو رہ گئے ہیں. آپ کو اس کے اوپر مکمل تفصیل دے دیں گے, اور وہ نیکٹا کے آ بھی گئے ہیں. دیکھیں, جو سب سے مشکل ترین ایکشن پلان ملا وہ تو فروری 2018 میں ملا تھا, اور اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو جس طرح ٹیک اپ کیا وہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے, اور فیٹف ایز این آرگنائزیشن بھی بدل رہا ہے. آج سے شاید 10 سال پہلے یہ وہ فیٹف نہیں تھا جو آج فیٹف ہے. پوری دنیا میں اس کی اہمیت, اور پہلے یہ صرف ٹیکنیکل کمپلائنس پہ فوکسڈ ہوتے تھے, اب یہ افیکٹونیس کے اوپر ان کی فوکس جو ہے وہ جا چکی ہے. ٹیکنیکل کمپلائنس حاصل کرنا قدرے آسان ہے کیونکہ وہ کاغذوں میں حاصل کرنی ہوتی ہے, افیکٹونیس جو ہے وہ آپ کو گراؤنڈ پہ حاصل کرنی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ صحیح, لیکن ہماری جو پروگرس رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں مثالی. اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا سوال تھا؟ وہ اس ڈیٹا آپ کو ہم شیئر کر دیں گے اس حوالے سے. جی سر. کوئی ایسے ڈیفائنڈ کیسز نہیں ہیں, کوئی ڈیفائنڈ کیسز نہیں ہوتے. ریزنیبل ایفرٹس جو فیٹف کی میتھڈالوجی ہے وہ کہتی ہے کہ کنٹریز نے ریزنیبل ایفرٹس کرنی ہیں, جو یو این ڈیزگنیٹڈ انٹیٹیز ہیں یا دوسرے انٹیٹیز ہیں کسی بھی طرح سے جو ٹیررزم فنڈنگ میں انوالوڈ ہیں, ان کی کوئی پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کے لیے. ہمارے خیال میں تو ہم آلریڈی مکمل کر چکے تھے یہ, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس میں مزید آپ تھوڑا محنت کریں. آپ تقریباً جو پارشل کمپلائنس میں ہم ابھی ہیں, لیکن پارشل کمپلائنس کے بھی ہائر لیول پہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم ہیں, اور تقریباً بارڈر پہ ہی ہم ہیں اس کو کمپلیشن کے لیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ کمپلیٹ کر لیں گے ہم. جی پروسیکیوشنز ان انویسٹیگیشنز کے. دیکھیں, ہمیں تو کبھی فیس ٹو فیس ایسی کوئی بات نہیں کی گئی کہ کسی ملک کے جیو پولیٹیکل عزائم کے ساتھ آپ کا لنکڈ ہے یہ فیٹف کا پروگرس جو ہے, اور پروگرس ہمیں ملتی بھی رہی ہے, بے پناہ ملی ہے. آج فیٹف کے صدر کو بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے جو تعریفی کلمات کہے پاکستان کے لیے. یہ اس کا فیٹف کی میتھڈالوجی یہ ہے میوچل ایویلیویشن کی, کہ یعنی سب ملک مل کے
ایک ملک کی ایویلیویشن کرتے ہیں، پھر دوسرے ملک کی کرتے ہیں، اور اس طرح باری باری ایک دوسرے کی ایویلیویشن کرتے ہیں. ہر ملک کے ظاہر ہے انڈر لائنگ جیو پولیٹیکل عزائم ہوتے ہیں، نیشن سٹیٹس جو ہیں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے سیلف انٹرسٹ، لیکن یہ باڈی تو یہی کلیم کرتی ہے کہ ہم ایک ٹیکنیکل باڈی ہیں، اور ہم جو بھی پروگرس ان کو دے رہے ہیں بالکل سیاسی بنیادوں سے ہٹ کے ایک ٹیکنیکل بنیادوں پہ دے رہے ہیں. باقی جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں میں تو حکومت پاکستان کا ترجمان ہوں، میں فیٹف کا ترجمان تو نہیں ہوں، تو میں حکومت پاکستان کی طرف سے ہی بات کر سکتا ہوں کہ ہم اپنی ان کی فیٹف کی ٹیکنیکل میتھڈالوجی کے حوالے سے ہم ان کو جس طرح پہلے پروگرس دیتے رہے ہیں، اور ہر دفعہ ہمیں ایک ڈرامیٹک انکریز ملتا ہے کمپلائنس میں، ہم اسی طرح اسی پولیٹیکل ول کے ساتھ اس سارے معاملے کو سسٹینیبل رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے چلیں گے. جہاں تک آپ کا دوسرا، میں وہ اس پہ آنے لگا ہوں. دیکھیں جو میتھڈالوجیز ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں، لیکن رسک پروفائل سب کی مختلف ہیں. یعنی کہ میتھڈالوجی جس کے اگینسٹ جج کیا جائے گا وہ تو سب کے لیے ایک ہی، اور سارے ملکوں کے لیے وہ ایک ہی آئی اوز ہیں جو ہر ملک میں لگتے ہیں، وہ ڈفرینٹ نہیں ہو سکتے کسی ملک کے لیے. لیکن ان آئی اوز کے اگینسٹ کمپلائنس کا تھریش ہولڈ کیا ہے وہ ہر ملک کے لیے ڈفرینٹ ہے ڈپینڈنگ آن اس کی رسک پروفائل کے حوالے سے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دو ہمارے ایکشن پلانز ہیں، ایک منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہے، ایک ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے. ٹیرر فائنینسنگ میں ہمیں ہائی رسک کنسیڈر کیا جاتا ہے، منی لانڈرنگ میں ہمیں لو رسک. اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی لانڈرنگ ہوتی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیئر ٹو دوسرے ملک جیسے بہاماز ہیں، آف شور آئیلینڈز ہیں، یا کئی مغربی ممالک ہیں جہاں پہ کھربوں ڈالر کی فلوز ڈیلی ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں پاکستان میں تو فائنینشیل فلوز کم ہیں، تو اس لیے ہمارا منی لانڈرنگ کا رسک جو ہے وہ کم ہے. دیکھیں جو بھارت کا جو اصلی چہرہ ہے، میں سمجھتا ہوں فیٹف کے پلیٹ فارم پہ وہ بڑی بری طرح بے نقاب ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا اوور پلے کیا ہے ہینڈ. اور آپ سب کو پتہ ہے، وہ کہیں یا نہ کہیں، فیٹف میں سب کو پتہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان میں کو فیٹف کے اندر جو ہے وہ پولیٹیسائز کرے اس فیٹف کے ٹیکنیکل فورم کو. اور ہم ہمیشہ یہ پوائنٹ فیٹف کے جو حکام ہیں پیرس میں ان سے ریز کرتے رہتے ہیں، اور ان کو معلوم بھی ہے یہ چیز کہ بھارت یہ کر رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے جو اب خیالات ہوتے ہیں وہاں پہ، یا جو اس کی پولیٹیسائزیشن کی ایفرٹس ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اب اتنی ویزیبل ہو چکی ہیں تو وہ اب اپنا وزن کھوتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. دیکھیں جو ہمارا فائنینشیل سسٹم ہے، بینکنگ سسٹم، وہ تو کمپلائنٹ قرار پا چکا ہے. اس کے تمام نکات کمپلائنس کے جو ہیں وہ قرار پا گئے ہیں ایز کمپلائنٹ ان دا فیٹف ریگولیشنز. تو اس کے حوالے سے تو اب کوئی مزید سختی وغیرہ کا ایسا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ جو ہم آلریڈی مانیٹرنگ کر رہے ہیں اس کو ہم سسٹین کریں گے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہماری پارٹی میں تو ہمیشہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں رہی، اور اس پوری قانون سازی کے عمل کے اندر بھی، کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے سخت قوانین جو ہیں وہ ہی بنیں گے. اور پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جو تقاریر ہوتی ہیں، جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں اس پہ،
ہاں نہیں میری آپ بات سن لینا کہ ہم نے تو قوانین بنانے ہیں نا, ہم نے کسی پرسن اسپیسیفک تو گفتگو نہیں کرنی. تو ہم نے تو جو قوانین بنائے اور جو اس پہ بحث ہوئی یا جو اعتراضات ہوئے جس پارٹیوں کی طرف سے ہوئے, وہ پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا بھی حصہ ہے, وہ کمیٹیوں کے ریکارڈ کا بھی حصہ ہے, وہ آپ جا کے اس کی تفصیل پارلیمنٹ کی لائبریری سے دیکھ سکتے ہیں. تو ہماری پارٹی کی طرف سے تو ہمیشہ یہی رہا ہے. اب زیادہ قانون سازی کے علاوہ ایک دو چیزیں نکات قانون سازی کی ہیں, یہ انفورسمنٹ ریلیٹڈ چیزیں ہیں جس کو ہم منی لانڈرنگ کے اندر کور کریں گے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ منی لانڈرنگ کے جو اب 7 پوائنٹ ایکشن پلان ہے وہ ذرا لیس چیلنجنگ ہے کمپیئر ٹو جو ہمارا 27 نکاتی تھا ایکشن پلان ماضی کا جو ٹیرر فائنینسنگ پہ تھا, اس میں سے ہم 26 پہ کمپلائنس پا گئے ہیں. تو انشاءاللہ ایک سال میں اس کو بھی مکمل کر لیں گے. جی نیکٹا کی پوری ایک آؤٹ ریچ ہے, اور میں درخواست کروں گا نیکٹا کے ڈائریکٹر جنرل سے کہ وہ اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کر دیں. پہلے وہ جواب دے لیں. جی تھینک یو. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ آؤٹ ریچ کے ہمارے پروگرام جو ہیں نہ صرف ایٹف کے حوالے سے بلکہ ادروائز بھی ان کے اندر جو بھی جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ وقتاً فوقتاً ان کے مختلف پروگرام جو ہیں وہ بنائے جاتے رہتے ہیں اور امپلیمنٹ کیے جاتے رہتے ہیں. پیٹف کے حوالے سے بھی کافی سارے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جس سے کہ مختلف ایجنسیز انکلوڈنگ دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو جو ہے وہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ کی جائے. ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں, ان کی تعداد بڑھائی جائے, افسران کی, کام کرنے والے لوگوں کی جو ہے ہیومن ریسورس اس کو جو ہے وہ انکریز کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پرانے اور دونوں قسم کے ہیومن ریسورس جو ہیں ان کی کیپیسٹی کو ادروائز ان کی اسکل اورینٹیڈ پروگرامز جو ہیں. فار ایگزامپل ہم نے تقریباً جو ہے وہ اسی ایکشن پلان کے حوالے سے کوئی 100 کے قریب ورک شاپ جو ہیں وہ ہولڈ کی, مختلف اس کے اینگلس جو ہیں وہ اس کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے, ان کی اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر کرنے کے لیے, رسک کیا ہیں ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے اور ایکشن پلان کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ کیا گیا. UNODC ایک ادارہ ہے, اس کے ساتھ مل کے ہم نے بہت کافی ایکسٹینسو ایفرٹ کی ہے, اور اس نے پچھلے 3 سال کے اندر انہوں نے بھی تقریباً جو ہے وہ 30 سے زیادہ ایسی جو ہیں وہ ٹریننگ سیشن جو ہیں ہمارے ساتھ ہولڈ کیے ہیں. تو اس طرح مختلف پروگرام نیکٹا کے اپنے پروگرام جو ہیں ہم نے بھی کوئی 20 کے لگ بھگ جو ہیں وہ ٹریننگ پروگرام چلائے ہیں ساری ان چیزوں کو جو ہے وہ لوگوں کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے. اور اس سے بڑا فرق پڑا ہے کہ لوگ جو ہیں جہاں 2018 میں ہم کھڑے تھے اس سے ہم بہت بہتر پوزیشن میں کھڑے ہیں. آپ لوگ اس ساری چیز کو جو منی لانڈرنگ کو, ٹیرر فائنانسنگ کو, اس کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. دیٹ از وائی کہ یہ اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے 27 میں سے 26 پوائنٹس جو ہیں وہ ان کو ایڈریس کیا ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس کو سمجھا اور اس کو اچھی طریقے سے امپلیمنٹ. لاسٹ کوسچن جی. ملک صاحب بول رہی ہیں ایک تو یہ بتا رہے کہ 27 میں سے 26 تک آپ پہنچ گئے آہستہ آہستہ, پھر نئے آ گئے ہیں. منی لانڈرنگ کے حوالے سے پہلے ہی آپ لوگوں نے قانون سازی کی اور آپوزیشن کہہ رہی تھی آپ کو, تو یہ تو ایفٹ کی کوئی ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. کیا آپ لوگوں نے ان کی ڈائریکشن اپنی طرف کروائی ہے؟ اپوزیشن سے یہی کہہ رہی ہے. انرجی کے آپ منسٹر ہیں, پچھلے دنوں کی شارٹیج کافی تھی, جو اب کی تازہ ترین صورتحال تو بتا دیں. آج کا ذرا فیٹف پہ رکھتے ہیں, پھر کل کر لیں گے یہ دوسری چیزیں. نہیں دیکھیں, جو ہمیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے MER ہے وہ 2018 سے ملا ہوا ہے, اور اس کے 82 ریکمنڈیشنز تھے منی لانڈرنگ ریلیٹڈ, جس میں سے آج ہم 75 پہ کمپلائنٹ ہیں. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 2 ہم پیرلل اسٹریمز میں 2-3 سال سے چل رہے ہیں 2018 سے. ایک MER کی اسٹریم ہے جو منی لانڈرنگ پہ فوکسڈ, اور ایک ہمارا ICRG کا ٹیرر فائنینسنگ کا ایکشن پلان ہے 27 نکاتی. تو یہ دونوں اسٹریمز جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی ٹائم لائنز پہ چل رہی ہیں. ایک میں سے ہم 2 سال میں 27 میں سے 26 پہ آ گئے ہیں, اور دوسرے میں ہم 82 میں سے 75 پہ آ گئے ہیں. 7 رہ گئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر ہم اس میں دونوں مکمل کریں گے, وائٹ لسٹ میں جائیں گے, اور بلیک لسٹنگ کا الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں. شکریہ. یہ سارے اٹھانے کا جانا رہے جی کوئی بات کیڑے کیڑے لینا نوازش